बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप आज़ाद उर्दू देख रहे हैं। मैं हूं सलमान दुरानी। आज के पॉडकास्ट में मेरे मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान खान साहब के दस्ते रास्त और बहुत एक्टिव सियासतदान शहरियार अफरीदी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आपने एक बयान दिया नहीं बल्कि दोहराया रात को वसीम बादामी साहब के एक प्रोग्राम में कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। उस पे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो क्या वजह, आप क्या समझते हैं इसकी कि पूरा बयान नहीं सुन पाए लोग, या क्या वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस रियलिटी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको और आपके सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम तारीफ़ रब की और अरबहा दुरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए जी, एक चीज़ दुरानी साहब बहुत सिंपल है और बहुत क्लियर है। मुझे और आपको अल्लाह और अल्लाह के महबूब का एक हुक्म है। कुरान मजीद का निचोड़ है अतियुल्लाह व अतियुर रसूल, हक और सच। मैं आज जहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे अपने कबायली रिवायात के मुताबिक हमारे जो भी मुआशरे में तौर तरीके हैं, मुझे मार दिया गया है। जब आप किसी के घर में घुसते हैं और उसके महरम और उस घर की इज्जत और नामूस जो माँ की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, बेटी की शक्ल में उसको पामाल किया जाता है, और आपके घर चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाता है, इज्जत की धज्जियां बिखेरी जाती हैं, तो उससे बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस रब का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम। अगर मैं पूरी ज़िंदगी सजदे में भी गुजारूँ तो मैं रब का एहसान और शुक्र नहीं पूरा कर सकता कि अल्लाह ने मुझे उस जहन्नम से इज्जत से निकाला है। मेरी बीवी के साथ क्या हुआ, बेटियों के साथ क्या हुआ, मेरे भाई के साथ क्या हुआ, मेरे घर के बाकी अफराद के साथ क्या हुआ, भाइयों के जनाजे निकले, बहन, माँ जैसी बहन का जनाजा निकला। अल्लाह ने हर तरफ से, मैं रब का शुक्र, मेरी इज्जत रखी और मुझे सुरखरू किया। अब जहाँ तक इस स्टेटमेंट की बात है, जब मैं इंटीरियर, देखें कॉल और फेल में तजाद आए तो वो मुनाफिक है। मैं जब इंटीरियर मिनिस्टर था तब मेरी एक स्टेटमेंट को कल वसीम बादामी साहब ने कहा कि जी आपने एक स्टेटमेंट दी है, तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा कि जी जान अल्लाह को देनी है। वो कहते हैं नहीं एक और। तो उन्होंने देख जी आर्मी चीफ जो है, जो कि सिपाही सालार शरीयत की रूह के मुताबिक, वो आपने कहा था बाप है। तो उस वक्त मेरे पास जो भी आते थे, मैं 9 साल काउंटर नैरेटिव ऑफ एक्सट्रीमिज्म पे फेस था, और मुझे खान साहब की हुकूमत में 4 जितनी भी मिनिस्टेरियल जो है वो मिनिस्टर्स जो शफलिंग हुई है, तो उसमें इंटीरियर, फिर सेफ्रॉन नारकोटिक्स, फिर कश्मीर कमेटी, बताया क्या जाता था कि एजेंसियों का आदमी है। ठीक है, मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जिसको जब GHQ खान साहब गए पहली दफ़ा, हम 6 लोग थे। खान साहब, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, फिर फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब और मैं था। उसमें उस वक्त के DG आए जो हाफिज साहब थे, उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेके कि प्राइम मिनिस्टर साहब, ही हैज़ डन अ कमेंडेबल जॉब। मैं काउंटर नैरेटिव ऑफ एक्सट्रीमिज्म थ्रू आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटीज़ में यूथ को बताता था कि पाकिस्तानियत है क्या और हम एक कैसे बनेंगे। जो फॉल्ट लाइंस पे दुश्मन काम कर रहा है, हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉर, तो उसका काउंटर नैरेटिव हम देते थे। तो मैं सबको बताता था कि फौज हमारी इज्जत है, फौज गैरत है। आज भी मैं ये कहता हूँ फौज हमारी इज्जत है, फौज हमारी गैरत है। लेकिन असल चीज क्या है कि वो पॉइंट उन्होंने उठाया कि क्या आज भी आप इस पे कायल हैं। तो मैंने ये कहा कि जब उसका मैं डिटेल बता रहा हूँ, मैंने ये कहा कि जी बिल्कुल आज भी मैं उस चीज पे कायल हूँ। मिसाल के तौर पे
جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اسکول میں داخل کرتے ہیں تو ماں باپ اسے اپنے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے روحانی ماں باپ ہیں. مدرسے میں بھیجتے ہیں تو یہ عالم یہ مفتی روحانی پیرنٹس ہیں تمہارے. ٹھیک ہے. کنڈر گارڈن میں جب ان عورتوں کے حوالے کیا جاتا ہے جو ان کے بچے جو ان کی زندگی کا محور ہے, جو ان کو سنبھالتی ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ رضائی ماں کی شکل میں شریعت کی روح سے ثابت ہے. پھر ایک پولیس والا ہے, ایک ڈسٹرکٹ میں ڈی پی او اور ریجن میں آر پی او, اس کے لیے ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کہ وائس چانسلر, پرنسپل, کالج کا, اسکول کا, ایک آرگنائزیشن ہے, اس کا جو ہیڈ ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے ماں باپ کی حیثیت رکھتا ہے. تو میں نے یہ کہا اس وقت بھی اور آج بھی کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور آرمی چیف کے سپاہ سالار یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا تو اس کے بعد مدینہ کی ریاست میں اس سے پہلے اور بعد میں وہ سپاہ سالار بھی تھے اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی تھے. اسی طرح خلفائے راشدین کو دیکھ لیں, ہیڈ آف دا اسٹیٹ سپاہ سالار جو وہ اوت لے کے ریاست کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں, جان و مال کا تحفظ جو پرووائڈ کرتے ہیں, وہ ان کی حیثیت ماں باپ کی ہوتی ہے. اب ہوا کیا, کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا ہر کسی کو حق ہے اپنی رائے دینے کا, اس کو توڑ مروڑ کے جس طرح رانا ثناء اللہ کے حوالے کیس کے حوالے سے میری کتنی ٹرولنگ ہوئی. آج اللہ الحق ہے, رانا ثناء اللہ کیا کہتا ہے, کیا میسج بھجواتا تھا کہ شہریار سے کہیں کہ مجھے پتہ ہے میرے اوپر کس نے کیس, اور پھر آخر میں اس نے کہہ دیا کہ میرے اوپر جنرل باجوہ نے کیس بنایا, اور پھر میں جب الجھنے لگا کنفرنٹ کیا تو خواجہ سعد مجھے کھینچنے لگا. اللہ الحق ہے, میں آج اس چیز پہ قائم ہوں, اگر ایک باپ بد کردار ہے, اگر ایک ٹیچر بد کردار ہے, اگر ایک پرنسپل ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن بد کردار ہے تو یہ اس کا ذاتی عمل ہے. اور مجھ سے یہ کوشچن آج کے دور کے حوالے سے نہیں پوچھا گیا, اوور آل پوچھا گیا. تو میں سوال یہ دیتا ہوں, اگر میں بکاؤ مال ہوتا, اگر میں بدنیت ہوتا, اگر میرے خون میں کوئی کمی ہوتی تو میں اپنے ایمان بیچتا. میں وہاں سے جب نکلا ہوں اللہ نے میری عزت, میرا کردار, میری تمام چیزیں الحمدللہ, جو مورلی کرپٹ تھا ان کی وہ خلاف وہ چیزیں نکالی, جو فائنینشل کرپٹ تھے فائلیں نکالی, جن کی اور کوئی چیزیں تھی وہ نکالی. اللہ نے میری عزت کیوں رکھی؟ آج میں بتا رہا ہوں, جب میں نے ایمان کا سودا نہیں کیا, آج بھی میں اپوزیشن میں ہوں, میرے اوپر کیسز ہیں, ابھی میں بلوچستان گیا ہوں, میرے اوپر بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا ہے, میں پیشیاں بھگت رہا ہوں, جی ایچ کیو کی ہیئرنگ میں جا رہا ہوں, اے ٹی سی کورٹس میں جا رہا ہوں, ہر جگہ جا رہا ہوں. کل بھی میں خان صاحب سے ملنے گیا ہوں, مجھے نہیں ملنے دیا جا رہا. ٹھیک ہے جی, لیکن جو حق ہے وہ حق ہے. اب ایک شخص اگر اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا اس عہدے کو, وہ اس کا کردار ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ اصل میں they say nothing is good or bad, it is the thinking which makes it so. کرنٹ سینیریو میں آپ کی اور عمران خان صاحب کی جو رائے ہے وہ ایک پیج پر ہے کرنٹ سینیریو میں جو اسٹیبلشمنٹ کا آج کا رول ہے؟ دیکھیں جی, سب سے امپورٹنٹ چیز, خان کیوں کہتے ہیں کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے. جب بشرا بی بی ہماری بھابھی ماں جیسی, جب ان کے علاج کے حوالے سے ان کو ٹیسٹ, اور خان اپنے حوالے سے جب بات کر رہے تھے تو تب انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا. ٹھیک ہے جی, جہاں تک بات ہے آج جو بھی ہوا, فسطائیت, ظلم, جبر میرے ساتھ ہوا, باقیوں کے ساتھ ہوا, سوشل ایکٹیوسٹ کو اٹھایا جا رہا ہے, لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں میں نے کہا کہ جنرل جنجوعہ بھی تھے بلوچستان میں, انہوں نے بی ایل اے میں وہ قوم کے بچے جو پہاڑوں پہ چلے گئے تھے, جو ریاست کے دشمن بن گئے تھے, ان کو گلے لگایا. یہی فاٹا اور خیبر پختونخوا میں وہ بچے جو خودکش بمبار بن رہے تھے, ان کے لیے ریہاب سینٹرز بنائے گئے. ریاست ماں ہوتی ہے, ریاست سب کو گلے لگاتی ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارا کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے. میں تو, میرے خون میں فوج ہے, میں 85 لانگ کورس سے ہوں. میری دنیا کو کیا بتاتا رہا ہوں سب کو کہ دشمن چاہتا ہے کہ فوج اور عوام خدا نہ خواستہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو. یہ دن کبھی بھی نہیں آئے گا. ہمارے پولیٹیکل اوپوننٹس میں سخت نہیں ہے, وہ عوام کے بیچ میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو وہ ایک ایسی بیانیے بناتے ہیں جس سے وہ ہمیں آرمی کے خلاف ہے. ہماری آرمی ہماری ہے, میرا لیڈر کہہ رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں.
ہماری عزت ہے. آج میرے جو جوان شہید ہو رہے ہیں, چاہے وہ فوج کے ہیں, چاہے وہ سول آرم فورسز کے ہیں, لیوی کے ہیں, پولیس کے ہیں, سب یہ میرے جوان ہیں نا, یہ میرے جوان ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اختلاف ضرور ہے, لیکن اختلاف کس چیز کا ہے؟ اختلاف ایک چیز کا ہے کہ عوام جب آپ کو پارلیمانی نظام حکومت میں جمہور عوام فیصلہ کرتی ہے. ابھی ووٹ ہوا, پوری قوم نے 8 فروری کو دیکھا, ہم سے نشان لے لیا گیا, ہمارے لیڈر کو اندر ڈالا گیا, ہر قسم کا ظلم ہوا, میرے فارمز ریجیکٹ ہوئے, ہر طریقے سے مجھے ڈرایا گیا, ہر طریقے سے میری تذلیل کی گئی. اللہ سے ہونے کا یقین آج بھی اپنی جگہ کھڑا ہوں. لیکن اگر کوئی غلط فہمی میں ہے, بدگمانی میں ہے کہ یہ توڑ کیا یا پتہ نہیں کوئی ایسی چیز کرے گا, نہ تو میرا لیڈر اور نہ ہم, نہ تحریک انصاف کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. ریاست کے تمام اداروں کی ہم عزت کرتے ہیں, تمام اکائیوں کی عزت کرتے ہیں. عوام ہماری عزت ہے, مائنورٹی ہماری عزت ہے. ہاں, ہم رول آف لا, سپریمیسی آف لا, آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں. اور ریاست کے فیصلے جمہور نے جس کو حق دیا, عوام نے جس کو حق دیا, وہ کریں گے. اسی طرح آج مجھے آپ بتائیں کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ از سپریم, کسٹوڈین آف دا پارلیمنٹ از اسپیکر. سپریم کورٹ کیا کہتی ہے کہ قانون بنائے گی پارلیمان, اس کی تشریح کرتی ہے سپریم کورٹ. آرمی کا کیا رول ہے؟ آرمی کا رول پاکستان کی سرحدوں کا تحفظ کرنا, پاکستان کے لوگوں کو امن دینا, پاکستان کے دشمنان پاکستان جو ہیں, چاہے وہ کسی حوالے سے, جو پاکستان کی بنیادوں کے دشمن ہے, پاکستان کی سوچ اور نظری کے دشمن ہے, پاکستان کے مفادات کے دشمن ہے, ان کو ہیڈ آن لینا. اب بات آتی ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن, یہ جو ابھی سلسلہ چلا ہوا ہے, یہ ختم ہونا چاہیے. اس سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے. ہم سب ایک ہیں, ایک رہیں گے سب لالی پرچم کے نیچے. لیکن یاد رکھے, اگر شہریار افریدی بطور MNA, جس سے کوارڈ کی مائیں بہنیں توقع رکھتی ہیں, ایک باپ کی شکل, ایک بڑے کی شکل دیکھتے ہیں, اگر میں ایک ناسور ہوں, میں اس سے وفا نہیں کر رہا, تو یہ میری نااہلی ہے. اب ہو کیا رہا ہے سوشل میڈیا پہ, اتنی سی چیز دیکھ کے وہ اپنا اوپینین ڈیولپ کرتے ہیں. میرے حوالے سے جب یہ میں 3 مہینہ 3 دن اور پھر 5 مہینہ جو ہے میں تقریباً ہاؤس اریسٹ رہا ہوں, مجھے بتائیں, یہ تھا نا کہ چلو GHQ چلو, اس کے پچھلے اور آگے کسی نے نہیں دیکھا. وہ جب میرے لوگ گریبان پکڑ رہے تھے اور میں لوگوں کو روکنے کے لیے سب کچھ کہہ رہا تھا, تو سملرلی ان کا حق ہے, وہ تنقید ضرور کریں, لیکن ایک چیز میں بتاؤں, کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں. اچھا, تنقید میں ایک اور چیز بھی شامل کرتے ہیں لوگ کہ آپ کے اوپر اتنا ظلم ہوا, زیادتیاں ہوئیں, آپ کی پارٹی کو آلموسٹ ختم کرنے کی کوشش تھی, اس کے بعد مفاہمت پسندی آپ کی طبیعت سے تھوڑا سا کنفلکٹ کرتی ہے. ڈو یو ایگری؟ دیکھیں, مفاہمت, فوج میری ہے, عوام میری ہے. خان کیا کہتے ہیں کہ میرے نواز شریف زرداری میرے کوئی ذاتی دشمن ہے, کوئی ہماری زمینیں ان کے ساتھ مشترک ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, جنہوں نے پاکستان کے عوام کا مال لوٹا, یتیم و ناداروں کا مال لوٹا, پاکستان کو اسنیچ پہ پہنچا دیا, ٹھیک ہے جی, ان کے ساتھ جب میں بیٹھوں گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. خان یہ کہتا ہے نا. دیکھیں, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اس ملک کے اندر اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی, پھر اس ملک کے اندر اداروں کا ایسا بننا جو کسی کی فیور نہ کرے, امیر اور غریب کے لیے ایک ہو. مجھے بتائیں, ایک شخص کہے گا جس کی سمجھ بڑی لمیٹڈ ہو کہ آپ جو بات کرتے ہیں کہ جی ہیلتھ انشورنس, تو آپ نے تو صرف پرائم منسٹر عمران خان تھا, آپ نے صرف پنجاب میں KPK میں کشمیر میں شروع کی, تو آپ نے بلوچستان اور سندھ میں کیوں نہیں شروع کی؟ تو اس کو سمجھانا یہ پڑے گا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبائی خود مختاری 28 ڈیوالو سبجیکٹس, وہ چیف ایگزیکٹو چیف منسٹر ادھر پیپلز پارٹی کی, ادھر کولیشن گورنمنٹ تھی. حالانکہ خان صاحب نے اس وقت کی چیف منسٹر سے بھی کہا تھا بلوچستان. اب یہ آدمی کی سوچ ہے, ٹھیک ہے جی. اب ایک باپ ہے, وہ ایک بیٹے کو ٹھاٹ والے اسکول میں پڑھاتا ہے, دوسرے بیٹے کو وہ ایچیسن بھیجتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب ایک شخص پوچھے گا کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے,
تو اس باپ کی یہ ضرور اس کا پروگیٹو ہے, اس کا حق ہے, لیکن یہی بچہ جو ٹانٹ میں پڑ رہا کر اپنے باپ کے خلاف ریوولٹ کرے گا کہ میرے بیٹے کو آپ, اگلے بھائی کو آپ نے ایچ سے پڑھایا, مجھے ادھر. تو ہر آدمی اپنے عمل, اپنے کردار اور اپنے کیے سے پہچانا جائے گا. ہم پاکستان کے اندر امن چاہتے ہیں, ہم پاکستان کو ایک عظیم قوم بنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ. ہم نے پاکستان کی بات کیوں کریں کہ فرسودہ سسٹم ختم ہو, چاہے تھانوں میں, چاہے اسپتالوں میں, عام انسان کی تذلیل ہر جگہ ہو رہی ہے, ہر ادارے میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, صرف کیا پاکستان کے عوام کے مقدر میں یہی ہے؟ پاکستان کا پاسپورٹ اسی طرح پوری دنیا میں جگہ سائی کا سبب بنے گا, پاکستان کے فیصلے اسی طرح باہر ہوں گے. ہمارا موقف ایک ہے کہ ریاست کے فیصلے ریاست کے عوام کریں گے, نمبر 1. نمبر 2, ریاست کے مفادات میں فیصلے ہوں گے. نمبر 3, جو بھی فیصلے ہوں گے ہم مل کر کریں گے, خیر ہمارے فیصلے نہیں کرے گا. اچھا شہریار بھائی, بھوک ہڑتال خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں کروں گا اگر مجھے انصاف نہیں ملتا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ وٹ ایگزیکٹلی ہی وانٹس, وہ کیا چاہتے ہیں, اور پھر اب پارٹی کا لائے عمل آگے کیا ہوگا؟ دیکھیے جی, میں کل تو ملا نہیں, کل مجھے میں کافی دیر رہا, منی ملایا گیا. تو آج القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جو بھی, تو میرے خیال میں علی محمد خان, شاندانہ گلزار اور خان صاحب کی بہنیں انہیں ملی ہیں. ان سے میری جو بات ہوئی کہ خان صاحب کل جب پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں ملایا تو ایک اس پہ بڑے نالات ہیں, اور ان کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے, کیونکہ میں خود خان صاحب کے سے میں نے ملا نہیں ہوں, مجھے ان سب چیزوں کا پتہ نہیں ہے, اس پہ زیادہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا. جو تھوڑا بہت میرے نالج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. دیکھیے جی, 8/10 کے سیل میں آپ نے رکھا, مقدموں کو لٹکایا جا رہا ہے, جھوٹے مقدمے ہیں, سب کو پتہ ہے, بدنیتی پہ بیس کر رہی ہیں ساری چیزیں. کیا ضرورت پڑی؟ لوگ خوش ہو رہے ہیں نا, اصولاً تو مجھے خوش ہونا چاہیے کہ جی UN کی ریزولوشن آ گئی, امریکہ میں یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. بھئی میرے ملک کے جو کی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس چیز کا احساس کیوں نہیں کر رہے؟ عمران خان 87 to 90% پاکستانیوں کے دل میں دھڑکتا ہے. عمران خان نے پاکستان کو شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, سندھی, بلوچی, پٹھان, مہاجر, گلگت بلتستانی, کشمیری سے نکال کے قوم الحمدللہ بنا دی ہے. مجھے بتائیں, شہریار, علی محمد خان, مراد سعید, قاسم سوری, بلوچستان جاؤ, سندھ جاؤ, پنجاب جاؤ, کیمپین کرو. یہ دیکھیں, ہم ایک قوم بن گئے ہیں, ہم ایک قوم جس کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے, جس کو عملی جامہ اللہ کے فضل سے اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح اور وہ تمام جنہوں نے سب کچھ چھوڑا اور پاکستان آئے, سب کچھ قربان کیا اس دھرتی ماں کے لیے. میں آج آپ کے توسط سے کہنا چاہ رہا ہوں, اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا, اور روز محشر کے دن ہمیں گربانوں سے پکڑیں گے کون؟ جن نے اپنا سب کچھ لٹایا اس ملک کے لیے. مجھے بتائیں, آج جس جوان کی لاش آتی ہے, چاہے وہ کپتان ہے, میجر ہے, حوالدار ہے, صوبیدار ہے, سپاہی ہے, چاہے وہ کسی ادارے کا, یا ایک عام پاکستانی خودکش دھماکے میں مارا جاتا ہے, کوئی بھی, یا کوئی بھوک سے یا تنگی سے, تنگ دستی سے خودکشی کر رہا ہے, اپنے آپ کو تیل لگا کے جلا رہا ہے, یا جس کے رشتے نہیں ہو رہے, جس کے گھر میں بیمار ہے اور اس کا علاج نہیں, جس کے گھر میں تعلیم حاصل کرنے کی خواہش جستجو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہا, جس کے گھر میں بیوہ ہے, جس کے گھر میں بیٹی ہے لیکن اس کی عزت محفوظ نہیں, اور بدماشوں اور غنڈوں اور ظالموں کو اس ملک میں چھوڑا, فری ہینڈ دیا ہوا ہے, اور شریف آدمی کی تذلیل ہے. تو روز محشر کے دن اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ یہ تمام جو معصومین ہیں, جن کے ساتھ جبر ہو رہا ہے, زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں, بدماش آ رہے ہیں, پتہ ہے کیا پرسپشن ہے؟ کہتے ہیں جی چوروں کو وفاق دے دیا, ڈاکوؤں کو سندھ دے دیا, اور ووٹروں کو KPK دے دیا. اب مجھے بتائیں کہ عوام نے ووٹ ڈالا سب ظلم مظالم برداشت کرنے کے باوجود, پتہ ہے کیا کھیل کھیلا گیا کہ جی SHO میسج بھیجتا ہے, اتنے پیسے بھیجو ورنہ تم بھی 9 مئی میں ڈال دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. یہ کچھ تو ہوا ہے. لوگوں کی ماں بہنوں کی عزتوں کے جنازے نکالے گئے ہیں. تو درانی صاحب, خدا کے لیے
ایک چیز، یہ ریاست ماں ہے. اگر ریاست ماں ہے، جو بیٹا ڈرگی ہو، جو بیٹا بیمار ہو، جو بیٹا سائیکولوجیکلی یا نالائق ہو، ماں باپ اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. مجھے بتائیں چین میں، ویسٹرن چائنا، اورمچی، چین میں کیا حالت تھی کہ جی ٹیررزم ہے، ایکسٹریمزم ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہیوج اماؤنٹ ویسٹرن چائنا پہ لگائی، ایٹ پار لے آئے. 3% فرام ڈیویزبل پول فاٹا. یہ بلوچستان 2611 کلومیٹر افغانستان کے ساتھ. اب خیبر پختونخوا، بلوچستان، یہ قبائل فرسٹ لائن آف ڈیفنس نہیں تھے کولڈ وار میں، سوویت انویژن میں فرسٹ لائن ڈیفنس نہیں تھے، ایک فوجی آپ کا نہیں تھا. آج کون سی ایسی وجہ چل پڑی ہے؟ قوم کو گلے لگائیں، قوم کو عزت دیں، اور چھوٹی موٹی جو بھی چیزیں ہیں ان کو سائڈ پہ رکھیں. جب تک آپ ایک نہیں ہوں گے، جب تک آپ ایک نہیں ہوں گے، دنیا اس مسلسل ہماری تذلیل کرے گی، اور یہ ریاست دنیا میں جگہ سائی کا سبب بنے گا. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا، اس کی نسبت لا الہ الا اللہ سے ہے. اس ملک نے عظیم قوم بنا تھا اور بنے گا انشاءاللہ، اور یہ ہمارا ایمان ہے. اس کے لیے اللہ نے عمران خان کو چنا ہے. اچھا، عمران خان صاحب تو بھوک ہڑتال پہ جا رہے ہیں، آپ سب کا بھی یہی ارادہ ہے؟ دیکھیں جی، میں پھر یہ بات کر رہا ہوں، خان صاحب سے جب تک میں گائیڈ لائن یا ہماری ٹیم پراپر ہمیں بتائے کہ کیا ڈسکشن ہوئی ہے، ابھی تو ایک بات سنی ہے، تو خان صاحب کے لیے اور پاکستان کے لیے جان بھی حاضر ہے. یاد ہے ایک زمانے میں عائشہ گل علیہ، میں آج بھی اس کو بہن کلیم کرتا ہوں، کچھ الزامات لگائے تھے انہوں نے. میں نے کیا کہا تھا؟ میری 3 بیٹیاں بھی میری لیڈر پہ قربان. مجھے کسی نے پوچھا کہ عمران خان کون ہے، میں نے جواب دیا کہ میں جتنا عمران خان سے ملتا ہوں میرا اللہ پر ایمان اور مضبوط ہوتا ہے. مجھے کتنے آفرز ہوئے ہوں گے، کیا کیا نہیں کہا ہوگا. کیوں ایمان نہیں بیچا؟ کیوں ایمان نہیں بیچا؟ یہ ایمان فروشی ہے، دھوکہ کرنا، فارورڈ بلاک بنانا، لیڈر کی پارٹی کے خلاف سازش کرنا. اور یاد رکھیں ہمیشہ سچ اور حق. ایک صحابی آئے اللہ کے محبوب کے پاس اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس عمر میں مسلمان ہوں، اس میں کوئی کمی شے تو اللہ گنہگار نہ کرے، مجھے ایک عمل بتائیں کہ بس جس کو میں پکڑ لوں. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا سچ بولو. دیکھیں میں قبائل تھا ہوں، جب یہ گلے کٹ رہے تھے، جب ظلم کا بازار گرم تھا، مدرسوں، مساجد، امام بارگاہوں، خانقاہوں میں دھماکے ہو رہے تھے، تو یہی جوان تھے، انہوں نے چھاتیوں پہ گولیاں کھائی ہیں. آج بھی سیاچن میں میرا جوان کھڑا ہے، آج بھی لائن آف کنٹرول، آئی بال ٹو آئی بال. یہ میری یہ ہے، غیرت ہے، میری عزت ہے. افواج پاکستان میں 80% سے زیادہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. ٹھیک ہے، سب ہماری عزت ہے. ہمارا اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، ڈفرنس آف اوپینین، یہ ایک ایسے معاشرے کی پہچان ہے جہاں پہ ایک دوسرے کے اوپینین کو ویلیو کیا جاتا ہے. ایگری. اور پھر آخر میں وہ جو ناسمجھ ہے، اللہ کے محبوب نے صلح حدیبیہ کیوں کیا یہودیوں کے ساتھ؟ کیوں یہ کافروں سے کہا کہ آپ میں جن کے پاس تعلیم ہے وہ آئیں؟ نہیں تھی ضرورت نا. تو یہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے، خدا کے لیے جو لوگ ججمنٹل ہیں، اللہ کا واسطہ ہے پہلے پوری بات سن لیا کریں، تحقیق کیا کریں، اس کے بعد اپنا اوپینین. شہریار بھائی، آپ یہ بات الگ، یہ سوال الگ کہ آپ کو کون ملنے نہیں دے رہا خان صاحب سے، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ آپ کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب سے؟ دیکھیں اس کا تو رب جانتا ہے، میں نہیں جانتا. اور 4.5 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے. جیسے میں کل گیا ہوں ہائی کورٹ گیا ہوں، کنٹمپٹ میں گیا ہوں، اس کے باوجود نہیں ملایا جا رہا. یہ اللہ جانے کتنی دیر تک. کچھ تو ہوگا کہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ جی خان کے قریب جانا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یا کیا سوچتے ہیں؟ جی میری عرض سنیں، خان میرا لیڈر ہے، میری عزت ہے، میری غیرت ہے. ان کی سوچ پہ چل کے الحمدللہ آج میں یہاں تک پہنچا ہوں. میں ایک ملک میں CEO تھا باہر، سب کو چھوڑ کے آیا. ٹھیک ہے جی. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے سگے بھائی ہوں، آپ کی بہن ہو، اور آپ کو شکل دیکھنے نہ دی جائے، ٹھیک ہے جی، آپ کی بیوی کو اٹھایا جائے، آپ کی بیٹیوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ کی بیٹیوں کی اتنی عمر ہے، 10 دن جھاڑیوں میں آپ کی بیٹیاں گزاریں جہاں پہ نہ ٹوائلٹ ہو
نہ کچھ ہو. جب اسلام آباد کی سڑکوں پہ اسٹریٹس میں آپ کی وائف اور بچیاں بھاگ رہے ہیں اور ان کے پیچھے لوگ ان کو پکڑ کے پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا تھا. تو اندر جب میں تھا جہنم میں تھا, کیا کیا نہیں آزمایا گیا گاؤں مجھ میں. جب ادھر الحمدللہ میں نے خان کو نہیں چھوڑا. خان ایک سوچ ہے, اللہ ہر کسی سے خیر کا کام نہیں لیتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس پر عمل اور اس پر ایمان رکھنے والا مسلمان ہے. قول و فعل کے بارے میں کیا کہا گیا کہ قول و فعل میں تضاد نہیں آنا چاہیے, یہ منافق کی نشانی. دوسری چیز, اللہ تو بے نیاز بادشاہ ہے. اسلامو فوبیا پہ تو بہت سارے مدارس تھے, الازہر یونیورسٹی, مدینہ یونیورسٹی, انڈونیشیا, ملیشیا, اسپرچویلٹی کے لحاظ سے ٹرکی. اللہ نے عمران خان کو کیوں چنا؟ اقوام متحدہ میں جو مقدمہ عمران خان نے لڑا, اس کی مثال پچھلے 200 سال میں نہیں ملتی. ایک اور سٹیپ آگے جاتے ہیں. ناموس رسالت, امام الانبیاء کی ناموس, 15 مارچ ویسٹ کو کنونس کرنا, ان کو بتانا کہ امام الانبیاء کی کیا حیثیت ہے مسلمانوں کے لیے. ان چیزوں کو چھوڑ دیں. ٹروڈر کینیڈا, پیوٹن, انہوں نے کیوں سٹینڈ لیا؟ شیعہ سنی کب سے ہانٹ کر رہے, سعودی اور ایران کو کس نے برجنگ رول پلے کیا؟ UAE, ٹرکی. پھر کہ میں پارٹنر ان پیس بننا چاہتا ہوں, دنیا کے لیے امن کا دائی بننا چاہتا ہوں. وہ شلوار قمیض جس کو دھتکارا جاتا تھا اقوام عالم میں, اس کو عزت ملنی شروع ہوئی. کووڈ میں سب کچھ بند ہوا, مساجد بند ہوئے, حرم شریف, مسجد نبوی, پاکستان کے مساجد بھی کھلے رہے, تراویہ بھی ہوئی, بلجار اذانیں بھی ہوئی, نمازیں بھی ہوئی, پاکستان کا لارجر مینوفیکچرنگ یونٹ بھی چلتا رہا, 6% گروتھ بھی رہی. پاکستان دنیا میں کووڈ میں ایگزامپل بنا. کیوں بنا؟ کیا چیز تھی اس میں؟ ریکارڈ ریمیٹنسز. کیوں لوگ, یہ شوکت خانم آج اس کا چلنا معجزہ ہے. آج جتنا ظلم ہو رہا ہے, چاہیے تھا نا عمران خان سے لوگ پیچھے ہٹ جاتے. کیوں دن بدن اور لوگ عمران خان سے جڑ رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ عمران خان کو وہ مقام دے چکا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال چکا ہے. رب ذوالجلال عمران خان کے لیے, پاکستان کی تو چھوڑے, امت مسلمہ غیر آپ کے بدترین دشمن عمران خان ایک سوچ کا نام ہے. ہی از اے اسٹیٹس مین. اور میں آج آپ کو بتاؤں, میں ان کا ایک ادنا سپاہی ہوں. شہریار بھائی, PTI کی خواتین کا اس پورے سینیریو میں جو رول ہے اس پہ آپ کا کومنٹ؟ دیکھیں جی, یاسمین راشد میرے لیے ماں کی حیثیت رکھتی. کیا کمٹمنٹ ہے. پھر طیبہ راجہ, وہ بیچاری جس پین اس کی والدہ کو, اس کے بھائی, اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. فلک جاوید, میری کالیگ سنم جاوید سوری, پھر وہ عالیہ حمزہ. دیکھیے اسی طرح اور بہت ساری ہیں, بہت ساری جو ہیں وہ اریسٹ ہوئی, ان کے ساتھ مطلب جس پین سے گزرنا پڑا. پھر کتنے ہماری ماؤں بہنوں کی, ورکروں کی ماؤں بہنوں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا, ان کی تذلیل کی گئی. تو آج کی بیٹیاں کل کی مائیں. قوموں کی تربیت مائیں کرتی ہیں, اور عورت چاہے وہ بیٹی کی شکل میں تو رحمت ہے, بیوی کی شکل میں آپ کی حیا اور عزت کی پیکر ہے, ماں کی شکل میں وہ رب کا احسان عظیم ہے جس کے پاؤں نیچے جنت ہے. اور بہن مان ہے, غرور ہے بھائی کا, کسی بھی معاشرے کا. تو میں آپ اہل بیت کی مثال, حضرت بی بی زینب کی کیا کیا مثال آپ کو دوں. سو میں واپس آتا ہوں. سلام ہے PTI کی خواتین کو, ان کی قربانیوں کو, ان کی شجاعت کو, ان کی عزت کو, ان کی حیا کو. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. ہاں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, انبیاء کرام پہ آزمائشیں آتی ہیں, اللہ آزمائے گا, لیکن ہر اندھیرے کے بعد روشنی. اور وہ لوگ جو خدائی کے دعوے کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, جو جبر کرتے ہیں, وہ یہ نہ بھولیں
کہ بہت پہلے بھی تھے, رسوا ہوئے, دھتکارے گئے, کیونکہ ایک دن آئے گا روز محشر کا دن, اور اس دن اللہ کے محبوب کی شفاعت سے خدا نخواستہ محروم ہو گئے تو ہم تباہ ہو گئے, اور اگر اللہ کی رحمت سے ہم محروم ہو گئے تو ہم تباہ ہو گئے. تو میں صرف یہ بتانا چاہوں, 2 دن کی زندگی ہے, عزت حیا سے گزاری جائے, جو ملے اس پر شکر کریں, جو نہ ملے اس پر بھی شکر کریں, اور آخر میں یہ ایمان ہے دھرتی ماں پاکستان, اس کو ایک عظیم قوم بنانا ہے, اور اس کے لیے ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور خدا کے لیے ایک دفعہ سوچیں, ہمیں تو چور, ڈکیت, شرابی گنہگار لگتا ہے, جو بہتان لگاتا ہے, جو تذلیل کرتا ہے, جو بغیر سوچے سمجھے مردہ ماں باپ, میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں, کوئی میرے والد صاحب کے بارے میں کیا, والدہ صاحب مجھے بتائیں, میرے والد صاحب کو تحریک پاکستان میں گولڈ میڈل ملا تھا, وہ فریڈم فائٹر تھے. سو میں صرف قوم کو یہ بتا جا رہا ہوں آپ کے توسط سے, تھوڑا تحقیق کر لیا کریں, پھر اپنا اوپینین. اچھا, لیٹس موو آن. لائٹر نوٹ پہ آج میں اسکرول کر رہا تھا سوشل میڈیا پہ, تو ایک صارف کا آپ سے یہ سوال تھا کہ زیادتیاں تو باقی بھی بہت سے سیاستدانوں کے ساتھ ہوئی ہیں, تو آپ کو ہی الیکشن لڑنے کی اجازت کیوں ملی؟ اچھا, سب سے پہلے میرے فارمز ریجیکٹ ہوئے, مجھے ہائی کورٹ جانا پڑا. میں جب اندر تھا, اللہ نے ہائی کورٹ کے تھرو مجھے باہر نکلوایا. ڈبل بینچ پنڈی, پشاور ہائی کورٹ, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ. مجھے جب میں نے اپلائی کیا الیکشن, تو الیکشن مجھے میرے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوئے, اور ورتھ لیس کیریکٹر کے کچھ میرے اوپر لکھا گیا, کچھ پولیس کے جو کمنٹس تھے, ڈی پی او یا جس نے بھی لکھے. اچھا, پھر میں گیا ہائی کورٹ, وہاں سے مجھے ریلیف ملا. ٹھیک ہے جی, یہ میرا قانونی آئینی حق ہے. 9 دن مجھے ملے, 119 جلسے کیے, وہ بھی کبھی لوگوں کا بھئی یہاں پہ آپ جلسہ نہیں کر سکتے, ادھر نہیں کر سکتے, ادھر نہیں کر سکتے. میرے پیچھے گاڑیاں پھرتی تھی, کبھی میں گاڑی چینج کروں, کبھی کچھ کروں. یہ جو فارم 45 پہ 23 پولنگ اسٹیشن نکال کے آؤٹ آف 491 1,57,000, اور یہ سارا کچھ تقریباً اگر کہا جائے تو مجھے 2.25 لاکھ ووٹ ملا. ٹھیک ہے, کیوں ملا؟ تیسرا ٹرم تھا نا. مجھے بتائیں, آج جب میں جاتا ہوں کنٹونمنٹس میں جاتا ہوں, کسی دفتر جاتا ہوں, کہیں پہ بھی جاتا ہوں, آپ سوچ نہیں سکتے, حرم شریف مسجد نبی سے لوگ ویڈیوز بھیج رہے ہیں, قبلہ اول سے. ابھی یہ محرم آ رہا ہے, میں ایک جگہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا, تو میری ECG کر رہے تھے, تو ایک شخص پیدل گزر رہا, ننگے پاؤں, سخت گرمی, یہ پچھلے سال کے محرم کی بات. تو میں نے آہستہ سے کہا وہ پیرامیڈک کہ ان کو ذرا بلائیں, تو وہ آیا نزدیک. تو میں نے کہا آپ ننگے پاؤں کیوں پھر رہے؟ کہتے ہیں جی محرم میں عقیدت ہے. تو کہتے ہیں آفریدی صاحب, آپ کو کیا پتا کہ ہم آپ کے لیے کیا دعائیں کرتے ہیں. ATC کورٹس میں جاتا تھا, تھانوں میں جاتا تھا, جدھر جدھر میرا یہ ریمانڈ کرتے تھے, جو مجھے سزا دینے والے ہوتے تھے, روتے تھے. سو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اختیار میں نہیں ہے, میں نے اپنے ایمان نہیں بیچا, میں نے اپنی غیرت نہیں بیچی, میں نے اپنے لیڈر, اپنی پارٹی, اپنے ریاست سے ساتھ دغا نہیں کیا. میں آج بھی کھڑا ہوں, ہمیشہ کھڑا رہوں گا حق کے لیے اور سچ کے لیے. اور جہاں تک بات ہے پاکستان, تو پاکستان عمران خان لازم و منصوب. فیوچر پرسپیکٹو میں یہ بھی ایک لائٹر نوٹ پہ ہی طے کر لیتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چلیں, ایک پاسٹ رول رہا اسٹیبلشمنٹ کا, پریزنٹ رول ہے, ایک فیوچر پرسپیکٹو, کیا ری ڈیفائن ہونے کی ضرورت نہیں ہے رولز؟ نیا عمرانی معاہدہ, نیو سوشل کانٹیکٹ از دی آرڈر آف دا ڈے. جو جس کا کام ہے وہ کرے. باپ کا کام کیا ہے, ماں کا کام کیا ہے, بڑے بیٹے, بڑی بیٹی, بہو کا کیا کام ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ری ارینج ہونے کی ضرورت ہے. بالکل. دیکھیں, مجھے ایک بات بتائیں, میں MNA ہوں, کوہاٹ میں کنٹونمنٹ ہے, کوہاٹ میں GOC بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے جی, اگر میں ان کے کام میں انٹرفیئر کروں, it will never be justified. میں عوام کا نمائندہ ہوں. عوام مجھے یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دے رہے, یہ نہیں کہتے. میں نے کہا جی بجلی لوڈ شیڈنگ وفاق کر رہی ہوں, کہ جی ہمیں نہیں پتا, ہمیں کام چاہیے. ٹرانسفارمر خراب ہو گیا, ہمیں کام چاہیے. پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, روڈ خراب ہے, اسکول کالج یونیورسٹی نہیں ہے. ان کا حق ہے. اسی طرح میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, فوج کی بہت عزت ہے, لیکن میری ریکویسٹ ہوگی
ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں آتی. کیا کبھی آپ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بریگیڈ کمانڈر ہو, ٹھیک ہے جی, ایک کور کمانڈر ہو, ایک کی اسٹیک ہولڈر ہو کسی بھی ادارے کا, کبھی الاؤ کرے گا کسی اور کو اس کے افیئرز میں انٹرفیئر کرنے کا؟ I'm asking you. ایک جہاز اڑایا جا رہا ہے, اس کا ایک پائلٹ ہے, اس کے ساتھ کو پائلٹ ضرور ہو سکتا ہے, کیا اس پائلٹ کو کوئی اور ڈکٹیٹ کر سکتا ہے؟ پروٹوکولز ہوتے ہیں اپنے. ٹھیک ہے, ریاست میں پارلیمانی نظام حکومت ہے, ہر آدمی کا اور ہر ادارے کا اپنا رول ہے, اپنے رول کے ساتھ محنت کریں. فار ایگزامپل میں بابر اعظم سے یہ ایکسپیکٹ کروں کہ ہاکی ٹیم, یا بابر اعظم کو پاکستان کی ہاکی ٹیم میں انگیج کر دوں, ٹھیک ہے, کیسے لگے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کل فن رجال, اللہ کے محبوب کی مستند حدیث مبارک ہے کہ ہر سوچ کے لیے اللہ نے وہ شخص منتخب کیا, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, آج مہذب دنیا کہتی ہے. سو ہمیں کسی سے پوچھے نا ہندوستان کا آرمی چیف کون ہے, کسی کو نہیں پتا. امریکن کون ہے, کسی کو نہیں پتا. نیٹو کا کسی انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں, نہیں پتا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, فوج ہماری غیرت ہے, عزت ہے, لیکن فیصلے رب کے بعد وہ آئین جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے وہ, اور جو بھی قانون بنا ہے اس ریاست کا, اس قانون کے تحت فیصلے ہونے چاہیے. آلرائٹ, لاسٹلی جاتے جاتے اس پہ بھی بات ہونی ضروری ہے, شاہد افریدی ٹیک اباؤٹ عمران خان. دیکھیں, شاہد افریدی میرا بھائی ہے, میری عزت ہے, میری غیرت ہے. اس نے قبائل کے پرسیپشن کو بدلا ہے. قبائل کو پتہ ہے کیا کہا جاتا تھا؟ ایک سوچ تھی, اغوا برائے توان, ڈرگز, کڈنیپنگ, رینسم, یہ وہ. شاہد افریدی کی وجہ سے پاکستان کے قبائل کی یوتھ آج دیکھ لیں, یہ ابھی ہمارا جو وکٹ کیپر بیٹسمین ہے رضوان, یہ افریدی ہے, کسی کو پتا ہے؟ عباس افریدی فاسٹ بالر, عمر گل افریدی تھا, ٹھیک ہے جی, بہت بڑی لسٹ ہے. اسی طرح آپ شنواری, پاکستان کی قبائل اور پشتون کو, چاہے بلوچستان, خیبر پختونخوا, پاکستان کی جہاں پہ بھی پشتون اور قبائل, اور ایک نئی سوچ دی. وہ فائٹر ہے, غیرت مند ہے, کشمیر پہ بات کرتا ہے, ہر جگہ بات کرتا ہے. غلطی انسان سے ہو سکتی ہے, اس میں کوئی. جہاں تک بات ہے عمران خان کی, انہوں نے کہا کہ عمران خان میری انسپریشن ہے. کرکٹ میں نے خان کی وجہ سے شروع کی, سوشل ورک میں نے خان کی وجہ سے شروع کیا. اب مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ میرا بہت پیارا بھائی ہے, یہاں تک کہ جب میں اریسٹ ہوا تو اس نے رانا ثناء اللہ کو بھی فون کیا میری وائف کے حوالے سے کہ وہ میری بہن ہے. عمران خان کی وہ بہت عزت کرتے ہیں. اب ان کی ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے, وہ ہر کسی کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے. عمران خان کو بھی ان سے پیار ہے, شاہد افریدی کو بھی عمران خان سے پیار ہے. مصیبت کہاں جاتی ہے؟ میرا بھائی جذباتی ہے, کئی ایک آدھ ایسی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے جیسے مجھے آج نہیں بخشا جا رہا. آپ کو پتہ ہے نا پی ٹی آئی کے سوشل ایکٹیوسٹ بھرا پڑا جذباتی, وہ اتنے جذباتی ہیں. تو میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, شاہد افریدی خان صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں. اور بدقسمتی یہ کہ آج کل پہلے لوگ پردے ڈالتے تھے, اب لوگ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی چیز ہو تو میں اس سے ایک تو ہر کوئی ویلاگر بنا ہوا ہے. آج کل کچھ ٹکوں کے لیے اگلوں کی تذلیل, اگلوں کے بیچ میں کنفرنٹیشن پیدا کرنا, یہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. لیکن اس سے رب راضی نہیں ہوتا, الٹا پکڑ آتی ہے. یہ بھی حرام کے ذمے میں دولت ہے کہ تم ایک ایسی چیز کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہو. تو میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہوں, ہمیں اپنے ہیروز بنانے چاہیے, ہم نے ہیروز کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. میں جلدی سے ایک بات بتاتا چلو. ایک ایونٹ میں گیا چیف گیسٹ, تو شہباز سینئر پیچھے بیٹھا ہوا تھا. وہ لکیلی میری آنکھ پڑ گئی جب میں انٹر, تو میں نے ان کو ملا, گلے لگایا, ان کو ہاتھ سے پکڑا, اپنی کرسی پہ ان کو بٹھایا. دیکھیں, ہم نے اپنی ہیروز بنانے, شہباز سینئر, شہباز جونیئر,
پاکستان سہیل عباس, ٹھیک ہے جی, کرکٹ میں, ہاکی میں, اسکواش میں جہانگیر خان, جانشیر خان, ہمارے صلاح الدین جو ہمارے بلیئرڈ کے چیمپئن, سنوکر کے چیمپئن. دیکھیے ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, عزت دینی ہے, اپنے نئی نسل کو انسپریشن دینی ہے. تو میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہوں کہ ججمنٹل نہ ہو خدا کے لیے. وہ شخص جس نے اس ملک کو آج بھی پتہ ہے سندھ میں کہیں پہ بھی ان کی چیریٹیبل آرگنائزیشن سے ایسے لوگ جن کا پانی نہیں تھا, ایسے لوگ جن کا کوئی نہیں تھا, اللہ نے. میں یہ کووڈ میں کوہارٹ اپنے حلقے کے لیے, تو مجھے پتہ چلا کہ شاید کو میں نے فون کیا تو کہتے ہیں میں تو ادھر ان علاقوں میں لگا ہوں. پھر ہم مل کر ہم نے خیبر ایجنسی میں مختلف جگہوں پہ جو ہم سے ہو سکتا تھا. تو وہ بندہ نیک نیت آدمی ہے, حق پرست ہے, پاکستان کا سودا نہیں کیا, وہ میچ فکسر نہیں رہا ہے, سب اس کی عزت کرتے ہیں اور کشمیر کے لیے آواز اٹھاتا ہے. اور خان کا شیدائی ہے, یہ بتاؤں, اس کا چھوٹا بھائی ہے مشتاق, ایک زمانے میں وہ کراچی کے پالیٹکس میں پی ٹی آئی کو آلموسٹ ریپرزینٹ کرنے لگا تھا. سو بہت سے, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ شاہد آفریدی کا پورا خاندان میرے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ایسے کھڑا ہوا. اچھا شہریار بھائی, لاسٹلی آپ کے ایک اور کولیگ ہیں پولیٹیکل, رانا ثناء اللہ, دوستی ہو گئی؟ دیکھیں اللہ نہ کرے میرے کے ساتھ کسی کے ساتھ دشمنی ہو. وہ بڑا بدنیت آدمی ہوتا ہے, وہ ایمان فروش ہوتا ہے, جو جھوٹے مقدمے بناتا ہے, جو ظلم کرتا ہے. اللہ الحق ہے نا, کتنی میری ٹرولنگ ہوئی, کیا بھی اسٹیٹمنٹ آئی اس کی, بس میں اس پہ اینڈ کرنا چاہوں گا, میری کسی کے ساتھ زیادتی نہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر.